नाज़रीन, अगर मैं कहूं कि तल अवीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला लॉन्च कर दिया गया है तो यह बिल्कुल गलत ना होगा। तल अवीव पर एक ऐसा हमला हिजबुल्लाह की जानिब से किया गया है कि तल अवीव में जलजला बर्पा हो गया है। तल अवीव ऐसे लार्जेस्ट अटैक्स का निशाना कम ही बनता है। लॉन्ग रेंज हैवीएस्ट रॉकेट्स फायर किए गए हैं, मिसाइल और ड्रोन फायर किए गए हैं। तीनों बड़े वेपन्स के साथ तल अवीव को निशाना बनाया गया है। 3 उनकी जो सबसे बड़ी सेंसिटिव बेसेस है उनको निशाना बनाया गया है। वहां पर जो इसराइल का स्पेस सेंटर है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो निशाना बनाया गया है। वीडियो सामने आ रही हैं किस तरह से बेसेस, घर, गाड़ियां तबाह हुई हैं। लार्जेस्ट स्केल के ऊपर कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। और आज एक और गैर मामूली वाकया ये हुआ है कि हिजबुल्लाह की जानिब से बियॉन्ड द तल अवीव एक बार फिर हमला किया गया है। तल अवीव से आगे बढ़कर यानी अशदोद की तरफ अटैक किया गया है, यानी गजा की तरफ। जब तल अवीव से गजा की तरफ जाते हैं तो ये एरिया हिजबुल्लाह के हमलों से अभी तक बचा हुआ था। तो वहां पर आज हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े अटैक्स लॉन्च कर दिया। तो तल अवीव से भी आगे गुजर गई है हिजबुल्लाह। एक बार पहले अटैक किया था, अब एक बार फिर अटैक कर दिया और पहले से बड़ा अटैक किया है। तो जो एरिया यानी सदरन इजराइल वाला एरिया थोड़ा सा बचा हुआ था, अब वो भी पूरी तरह से हमलों की जद में आ चुका है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि हाइफा, नहारिया, एकर, सफेद, इन तमाम बड़े शहरों के ऊपर और सेंट्रल इजराइल के शहरों के ऊपर भी बहुत घातक, बहुत तबाहकुन और बहुत डिस्ट्रक्टिव जो हथियार हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरह के हमले, और वहां से भी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, वहां से भी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स और हाउसेज हिट हुए हैं और वहां पर हलाकतें और जख्मी हुए हैं। तो आप यूं कहिए कि पूरा इजराइल इस वक्त लरज रहा है, पूरा इजराइल इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है। पूरे इजराइल से, इवन किर्यात शमूना से कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं। तो किर्यात शमूना से लेकर गजा के बॉर्डर तक ये धमाकों से लरज रहा है इस वक्त इजराइल। और ये बहुत सीरियस लेवल की एस्केलेशन है। इसको जंग की एक नई लहर के तौर पर नाज़रीन बताया जा रहा है, क्योंकि अभी जो खबर इजराइल से फिर सामने आ रही है इस हमले के हवाले से, बताया जा रहा है कि वो बेरूत के ऊपर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम बेरूत के ऊपर सबसे बड़ा हमला करेंगे, मरकजी बेरूत के ऊपर। वैसे इजराइल ने अभी अपनी खौफनाक और जो हॉरर हैं उसकी बमबारी के वो कम तो नहीं है, इजराइल कोई कसर तो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अब जो वो मरकजी बेरूत के ऊपर हमला करने जा रहे हैं ये अब तक का उनका सबसे बड़ा हमला होगा। तो इसीलिए एक तरफ तल अवीव के ऊपर इतना बड़ा हमला और अब इजराइल कह रहा है कि वो मरकजी बेरूत के ऊपर इतना बड़ा हमला करेगा, तो जाहिर बात है फिर हिजबुल्लाह इसका जवाब भी देगी। जो मरकजी बेरूत के ऊपर हमला होगा वो इससे भी बड़ा हमला इजराइल के ऊपर वापस करने जा रही है। तो इसलिए अगले जो घंटे हैं वो बहुत सीरियस बताए जा रहे हैं। अगले घंटे ऐसे अनसर्टेनिटी है और इतनी ज्यादा टेंशंस हाई हो चुकी हैं मिडिल ईस्ट के अंदर कि अगले घंटों में कुछ भी हो सकता है। आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं अगले घंटों के अंदर वो जो फुल स्केल रीजनल वॉर है वो छिड़ जाए, क्योंकि नाज़रीन हम जानते हैं कि इस मसले का, इस तनाज़े का कोई पुरअमन हल नहीं है, क्योंकि इजराइल पुरअमन रहने पर राजी नहीं है। तो इसलिए हम जानते हैं कि इस जंग ने एक ना एक दिन रीजनल फुल स्केल वॉर में तब्दील तो होना है, एक ना एक दिन ये लावा तो फटना है और कोई भी वाकया इस रीजनल वॉर की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये वाला जो अभी सूरत सिनेरियो बन गया है ये भी वो वाकया हो सकता है। ये जो जंग की एक नई लहर आ रही है ये भी वो वाकया हो सकता है कि फुल स्केल वॉर शुरू हो जाए। और दूसरी तरफ जो यूक्रेन का मामला हम देख रहे हैं तो वहां दुनिया बड़ी तेजी के साथ आलमी जंग की तरफ जा रही है और विद इन डेज अब तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं दुनिया में किसी भी लम्हे न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है। तो जो पावर्स यूक्रेन में लड़ रही हैं वही तो मिडिल ईस्ट में लड़ रही हैं, तो वहां जो एस्केलेशन हो रही है उसका भी बराह रास्त असर मिडिल ईस्ट पर पड़ना तो है। तो ये एस्केलेशन जो है ये कनेक्टेड है, जो यूक्रेन में एस्केलेशन हो रही है। ये एक बड़ी जंग है जिसके मुख्तलिफ बैटल फील्ड्स हैं। एक बड़ी जंग का बैटल फील्ड यूक्रेन है, एक बड़ी जंग का बैटल फील्ड मिडिल ईस्ट है। तो एक जगह पर एस्केलेशन और दूसरी ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, पूरा यूरोप, अमेरिका ये सब इंगेज हो चुके हैं, ईरान, तो फिर जारी बात है मिडिल ईस्ट में भी एस्केलेशन पूरी तरह से आप तवक्को कर सकते हैं और अभी हमारी आंखों के सामने इस वक्त हम देख रहे हैं। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने सरप्राइज अटैक कर दिया है और सरप्राइज अटैक करने में महारत रखती है हिजबुल्लाह, इसलिए वो कब कौन सा हमला लॉन्च करके सूरत हाल को यकसर बदल दे
یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور کب حزب اللہ کون سا حملہ کر کے صورتحال کو یکسر بدل دے یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال حزب اللہ دھیرے دھیرے تل ابیب کے اوپر اپنے حملے جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، اور اس لیے تل ابیب پر ہر نیا ہونے والا حملہ پہلے سے زیادہ گھاتک اور تباہ کن ہمیں نظر آتا ہے۔ اس وقت جو حملہ کیا گیا ہے اس میں بہت ڈیفرنس ہے، جو اس سے پہلے حملے تل ابیب پر کیے جا رہے تھے اور ابھی جو لانچ کیا گیا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ حملہ بہت زیادہ تباہ کن، زیادہ گھاتک اور زیادہ لیتھل بتایا جا رہا ہے، جس میں زیادہ ہاؤسز ہٹ ہوئے ہیں، جس میں زیادہ کاریں ہٹ ہوئی ہیں، جس میں زیادہ بیسز سیم ٹائم کے اوپر ہٹ ہوئی ہیں، اور سب سے لارجسٹ کیجویلٹیز ان تل ابیب ایور وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس لیے باقی تمام حملوں سے یہ حملہ سب سے بڑا بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت جو اسرائیلی میڈیا کے بیانات آ رہے ہیں ان کے بیانات بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح خوف سے کانپ رہے ہیں، اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ تل ابیب کس طرح سے جل رہا ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت ریئر اور ایکسیپشنل اٹیک ہے جو یہاں پر لانچ ہوا ہے۔ ناظرین 170 راکٹس فائر کیے گئے، راکٹس میزائل 170، ڈرونز اس سے الگ ہیں، صرف 30 منٹس کے اندر۔ کریات شمونہ سے لے کر تل ابیب تک 170 راکٹس فائر کیے گئے ہیں اور صرف 30 منٹ لگے ہیں۔ یہ بھی ایک الگ لیول کا جو ہے نا کیپیبلٹی وہ یہاں پر نظر آئی ہے، اور آگے چل کے میں ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 3 بڑے شہروں کو ودن منٹس کس طرح سے حزب اللہ نے نشانہ بنا کر آج ایک نئی کیپیبلٹیز کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ تل ابیب یا حائفہ جیسے بڑے شہروں کو نشانہ بنانا یہ بہت ہی کمپلیکس آپریشن ہوتا ہے۔ اس کے جو لانچ پیڈز ہوتے ہیں، اس کے جو لانچرز ہوتے ہیں، جو میزائل استعمال کیے جاتے ہیں وہ باقیوں سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو کریات شمونہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو پورا فوکس کرنا پڑتا ہے کہ جب حائفہ کو آپ ہٹ کریں یا تل ابیب کو ہٹ کریں، وہاں پر جو سب سے بڑی بیسز ہیں ان کو ہٹ کریں، تو آپ ایک ہی آپریشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن آج حزب اللہ نے ایک الگ لیول کی کیپیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس نے یہ تمام سینسٹیو ٹارگٹس 3 بڑے شہر ان کو ودن منٹس نشانہ بنایا ہے۔ ایسا کام جو اسرائیل کے جنگی طیارے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں، حزب اللہ کے میزائلوں نے بھی ایسی کچھ پاور آج دکھائی ہے۔ اسرائیلی میڈیا حزب اللہ فائرڈ مور دین 170 راکٹس ٹورڈز دا نارتھ اینڈ سینٹر۔ اب یہ ہیڈ لائنز آپ دیکھتے جائیے گا، میں نے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا ہے، ہیڈ لائنز آپ دیکھتے جائیے گا جو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اسرائیل لرز رہا ہے، جل رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ یہ کیا صحیح ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ وی ٹارگیٹڈ ملٹری ٹارگیٹ ان تل ابیب ان اے کمپلیکس آپریشن، ایک کمپلیکس ترین آپریشن ہم نے کیا ہے تل ابیب میں، ود سالو آف ہائی کوالٹی میزائل اینڈ اے اسکواڈرن آف اٹیک ڈرونز۔ ہائی کوالٹی میزائل بھی سیم ٹائم کے اوپر بھیجے اور اٹیک ڈرونز بھی بھیجے اس کمپلیکس ترین آپریشن کے اندر، اینڈ دا آپریشن اچیوڈ اٹس گولز۔ اور ہم یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کمپلیکس ترین آپریشن کامیاب رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہیوی میزائل salvo launched towards the occupied Palestinian territories. The missile salvo launched towards the military targets in Tel Aviv. 6 Israelis injured in rocket fell in Pati Tikva east of Tel Aviv. Tel Aviv کے ایسٹ کے اندر پتی تکوا کا علاقہ ہے، یہاں پر 6 انجریز ابتدائی رپورٹس کے مطابق بتائی جا رہی ہیں، اور ایک راکٹ یہاں پر آ کر گرا ہے۔ ایک ایریا میں ایک راکٹ آ کر گرا ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق، اور 6 انجریز تل ابیب سے ایک ایریا سے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی 1.5 سے 2 درجن کیجویلٹیز ان ٹوٹل بن رہی ہیں جو مختلف ایریاز میں، جہاں سے ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ گھروں میں براہ راست جا کر، گاڑیوں میں براہ راست جا کر راکٹس اور میزائل ٹکرائے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے، اور کیجویلٹیز کنفرم ہو رہی ہیں تل ابیب کے اندر۔ یہ غیر معمولی آج کا اٹیک ہے، اور اس کے اسی لیے بہت زیادہ امپیکٹس ہیں کہ تل ابیب میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کسی طور پر محفوظ نہیں ہیں۔ ہاؤس ہٹ ان دا پتی تکوا، اور یہ کیجویلٹیز کہاں پر ہوئی ہیں؟ گھر کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ تو وہاں لیبنان میں اگر سویلینز نشانہ بن رہے ہیں تو آج حزب اللہ نے بتایا کہ ان کے لیے بھی کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے، اور وہ بھی براہ راست پھر نشانہ بنائیں گے۔ مور دین 5 ہیوی لانگ رینج میزائلز ور لانچ ٹورڈز دا ملٹری ٹارگیٹس ان تل ابیب۔ تل ابیب کے جو ملٹری ٹارگیٹس ہیں ان کے لیے خاص 5 لانگ رینج ہیوی میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں۔ یہ بالکل ایک الگ لیول کی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کا مظاہرہ ہے، کہیں لانگ رینج، کہیں اٹیک ڈرونز، کہیں پر دوسرے ہائی کوالٹی میزائل، یہ سارے ملا کر ایک ساتھ فائر کیے گئے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر ایک کا جو لانچر ہوتا ہے، لانچنگ پیڈ، وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہائی کوالٹی کا ڈیفرنٹ ہوگا، لانگ رینج کا ڈیفرنٹ ہوگا، ڈرونز تو پھر بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، ان کو الگ طریقے سے فائر کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک زبردست کوارڈینیشن کے ساتھ ایک ہی ٹارگٹ کے اوپر اتنے بڑے حملے کرنا، یہ بالکل نیکسٹ لیول کی کیپیبلٹیز ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حزب اللہ نے اس طرح کی جنگ تو آج تک اسرائیل کے ساتھ نہیں لڑی ہے۔
آج تک انہوں نے اسرائیل سے اس طرح کی جنگ نہیں لڑی ہے. تو انہوں نے جو بھی تیاریاں کر رکھی تھی ان تیاریوں کے اوپر ایک کوسچن مارک تھا کہ کیا واقعتاً حزب اللہ پریکٹیکل بھی کر دکھائے گی یا نہیں. اس کے پاس بے شک جتنے مرضی ویپنز آ گئے ہیں, لیکن کیا وہ ان کو پریکٹیکلی استعمال کر سکتی ہے دنیا کے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس کے خلاف جو کہ اسرائیل کا ہے؟ تو ایک کوسچن مارک ہمیشہ سے رہا, اور اسرائیل اور امریکہ یہی کیلکولیشن کرتے رہے کہ حزب اللہ یہ نہیں کر پائے گی پریکٹیکلی. تو اس لیے اب جب وہ کر کے دکھا رہے ہیں تو یہ ایک مطلب بالکل الگ لیول کی آرمی کے طور پر حزب اللہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ناظرین انہوں نے پلما چین بیس کو نشانہ بنایا ہے. ساؤتھ آف تل اویو کے اندر یہ واقعہ ہے ود کوالٹیٹیو میزائل سالوو. اسرائیل کے اگر نمبر 1 نمبر 2 کیٹیگری کی بیسز کو اگر ہم نکالیں نمبر 1 نمبر 2 تو یہ پلما چین اس میں آئے گی, یا اس کو نمبر 1 کہہ لیں یا نمبر 2 کہہ لیں پورے اسرائیل کی. یہ سب سے امپورٹنٹ ترین ان کی بیس ہے, اور نیتن یاہو نے کافی بار اس کا دورہ کیا اس جنگ کے درمیان بھی, اور یہ وہی بیس ہے جس پر اٹیک کرنے کے لیے ایران نے جو جنگی مشقیں ہیں وہ بھی کی تھی کہ کس طرح سے اس کو ہٹ کرنا ہے. یہ وہ پلما چین ایئر بیس ہے. اسرائیل کا جو سپیس سٹیشن ہے وہ اس پلما چین ایئر بیس کے اندر واقع ہے, یعنی اسرائیل کی جو ساری سپیس ٹیکنالوجی ہے یا ان کی جو سپیس آرمی ہے وہ اس پلما چین ایئر بیس کے اندر بیٹھتی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے اس کا سپیس پروگرام اور اس کا نیوکلیر پروگرام یہ دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ پلما چین وہ ایئر بیس ہے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم اس پلما چین ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا. دا پلما چین بیس از اے میجر بیس فار دا اسرائیلی ایئر فورس کنٹیننگ دا اسکواڈرن آف انمینڈ ایئر کرافٹ اینڈ ملٹری ہیلی کاپٹرس. اور اس کی سب سے دوسری زیادہ اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ جو ہرمیز 900 اور ہرمیز 450 یعنی ان کے جو مہنگے ترین ایئر کرافٹس ہیں, مہنگے ترین ڈرونز ہیں, وہ اسی بیس کے اوپر واقع اسی بیس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کے ملینز آف ڈالرز والے ڈرون وہ بھی اسی بیس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے تل اویو کے اندر سب سے اپنے سیکیور ترین ایریا کے اندر اس بیس کو پھر الگ لیول کے اوپر سیکیور بنایا, وہاں پر اپنا وہ اصلی ایسٹ رکھا ہوا ہے. یہ آخری والا ایسٹ ہے جو اس پلما چین ایئر بیس کے اوپر موجود ہے, تو اس کو ہٹ کیا گیا ہے. اسی لیے اس بیس کو تباہ کرنا مطلب یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو اس کو آج پہلی بار نشانہ بنایا گیا. ملٹری ریسرچ سینٹر بھی یہاں پر ہے, اینڈ دا ایرو ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ان کا ایرو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی یہیں سے آپریٹ ہوتا ہے. اینڈ از لوکیٹڈ 140 کلومیٹر فرام دا لیبنان پیلسٹائن بارڈر. 140 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ بیس واقع ہے لیبنیز بارڈر سے. تو پریکٹیکلی انہوں نے 150-60 کلومیٹر ڈیپ حملہ کیا, کیونکہ یہ جو میزائل فائر ہوئے ہیں یہ ضروری تو نہیں کہ وہ بارڈر کے اوپر سے فائر ہوئے ہیں. ظاہری بات ہے وہ بارڈر سے پیچھے انہوں نے 5-10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پیچھے رکھے ہوں گے. تو 15 کلومیٹر وہ جو جہاں سے یہ فائر ہوئے ہیں اور لیبنان بارڈر تک, اور پھر لیبنان بارڈر سے 140 کلومیٹر یہ بنتے ہیں. تو یہ ڈیپسٹ ون آف دا ڈیپسٹ اٹیک ہے جو یہاں پر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ ذرا یہ والی ہیڈ لائن دیکھیے, حزب اللہ ٹارگیٹڈ تل اویو, حائفہ اینڈ نہاریا ود 3 ڈفرنٹ میزائل سالوز ان لیس دین ہاف این آور. یہ ایک الگ لیول کا ریکارڈ کہہ لیں یا الگ لیول کی اپنی پاور کا مظاہرہ کہہ لیں کہ 30 منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر 20 یا 25 منٹس کے اندر انہوں نے تل اویو کو بھی نشانہ بنایا, حائفہ کو بھی نشانہ بنایا اور نہاریا کو بھی نشانہ بنایا. تینوں سب سے بڑے شہر ساحلی پٹی کے اوپر واقع, اور ان کو اتنے کم ٹائم کے اوپر نشانہ بنانا یہ بالکل الگ بات ہے, کیونکہ یہ جنگی طیارے نہیں ہیں جو جائیں گے اور سب پر حملے. الگ الگ لانچنگ پیڈ چاہیے آپ کو, پھر ان کی حفاظت کرنا, ان کو فوری سرنگوں میں واپس لے کر جانا تاکہ اسرائیلی جنگی طیارے آ کر اس کے اوپر بمباری نہ کر دیں. یہ ایک پورا ٹاسک ہوتا ہے. تو الگ الگ لیول کے لانچنگ پیڈز استعمال کر کے ان تمام 3 بڑے شہروں کو ود ان منٹس نشانہ بنانا. تو اسرائیل کا میڈیا خود اس بات کو شیئر کر رہا ہے کہ یہ بالکل ایک غیر معمولی صلاحیت ہے. پھر حزب اللہ نے ایک اور کام بھی کیا, بیونڈ دا تل اویو, تل اویو سے بھی آگے گزر کر اشدود کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بیس کو فار دا ویری فرسٹ ٹائم نشانہ بنایا ہے. فار دا فرسٹ ٹائم وی ٹارگیٹڈ این ایئر اٹیک ود اے اسکواڈرن آف سوسائڈ ڈرونز آن دا اشدود نیول بیس. حائفہ پر ناظرین جو نیول بیس ہے سب سے بڑی, جب حائفہ پر حملے شروع ہو گئے ہیں خاص کر پچھلے 2 مہینوں سے, تو بہت ساری جو ان کی سی ٹریفک ہے اس کو یہ موڑ رہے ہیں کس کی طرف, اشدود نیول بیس کی طرف. تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی جب یہ پلان ان کا سامنے آیا تھا, ہم نے کہا تھا اشدود کون سا حزب اللہ کے میزائلوں سے بچی ہوئی ہے, وہاں بھی حزب اللہ کے میزائل پہنچ جائیں گے. تو اب یہ آپ حزب اللہ کے اس اتنے بڑے ملٹری مائنڈ کو آپ سمجھ رہے ہیں
کہ پہلے انہوں نے حیفا سے ان کو بھگایا، وہ اسدود میں گئے، اب وہ اسدود میں پہنچ گئے ہیں، اور حزب اللہ بڑی اسٹریٹجک پیشنس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ حیفا سے ٹریفک شفٹ ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً ہی اسدود کے اوپر حملہ کر دیا، ایسا نہیں کیا۔ وہ پہلے ایک جگہ کو بہت حد تک تباہ کر کے یا زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کے وہاں پر امپیکٹ کریٹ کر کے کیجویلٹیز اور ڈسپلیسمنٹ کر کے پھر اگلے شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اشدود کی نیول بیس، حیفا کی بہت ساری سی ٹریفک وہ اشدود نیول بیس کی طرف آ رہی ہے، پہلی بار اب اس کو بھی نشانہ بنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد یہ کہاں جائیں گے؟ اشدود نیول بیس از 150 کلومیٹر فرام دا لیبنان پیلسٹائن بارڈر۔ تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ 175 کلومیٹر والا حملہ کم سے کم انہوں نے کیا ہے، کیونکہ 10-15 کلومیٹر لیبنان بارڈر سے پیچھے انہوں نے یہ میزائل رکھے ہوں گے جہاں سے یہ میزائل فائر ہوئے ہیں۔ تو بہت لانگ رینج کے اندر اتنی ایکوریسی دکھانا، اتنی ایکوریسی اتنے لانگ رینج کے اندر دکھانا، یہ تو مطلب ایک بالکل الگ لیول کی لڑائی ہے جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی جو میں نے پہلے کہا نا کہ ایک کویسچن مارک تھا کہ یہ کیا ایکوریسی ان کے میزائل اور ویپن دکھا پائیں گے۔ دیکھیں F-35 کے حوالے سے تو کسی کو کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے، سب کو پتا ہے F-35 کیا کر سکتا ہے۔ لیکن حزب اللہ اگر اتنی بڑی جنگ میں داخل ہونے جا رہی تھی، اور اس جنگ میں داخل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ لیبنان بھی کھو سکتے ہیں، اگر آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ حزب اللہ اس جنگ میں اتری ہے تو انہوں نے کیا چیز داؤ کے اوپر لگائی ہوئی تھی؟ انہوں نے اپنی آزادی داؤ کے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ اگر وہ یہ جنگ ہارتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ لیبنان 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، آدھے حصے کے اوپر کم سے کم اسرائیل قابض ہو جاتا۔ تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اس میں ناکام ہوئے تو اس کا نتیجہ ان کی پرماننٹ غلامی کے اندر نکلے گا اور لیبنان کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کی صورت میں نکلے گا۔ تو بہت کچھ انہوں نے، یا یوں کہیے کہ اپنا پورا وطن ہی فلسطین کے لیے داؤ کے اوپر لگا دیا تھا۔ لیکن آج ان کے میزائل ایک اتنی بڑی ایکوریسی کے ساتھ اسرائیل کو تباہ کر رہے ہیں کہ دیٹ از انبلیویبل۔ اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا، حزب اللہ فائر ٹورڈز اسرائیل ہیز ناٹ سٹاپڈ سنس مارننگ، صبح سے لے کر اب تک وہ کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا حزب اللہ کے حملوں کا۔ سائرنز آر ناٹ سٹاپنگ اینڈ کور لارج ایریاز آف اسرائیل اسٹارٹنگ فرام دا بارڈر پاسنگ تھرو ایکر آل دا وے ٹو دا سینٹر۔ اسرائیل کا اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ انڈر اٹیک آیا ہوا ہے، وہاں بارڈر سے وہ کہہ رہے ہیں شروع ہوتے ہوئے اور پھر وہ سارا نارتھ ایکر یہ سارا کور کرتے ہوئے سینٹر تک اور آگے تل اویو تک یہ سائرنز بج رہے ہیں۔ بیراج آف راکٹس was fired from Lebanon towards the Krayot north of Haifa۔ حیفا میں پھر حملہ کیا گیا ہے۔ راکٹس fall in Haifa and نہاریا۔ اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ حیفا اور نہاریا کے اندر راکٹس آ کر گرے ہیں۔ راکٹس fall in کریات شمونہ، initial reports of injuries۔ کریات شمونہ سے بھی انجریز آ رہی ہیں، اسدود سے بھی اور تل اویو سے بھی۔ راکٹ fell in Elad in the central region۔ گنتے جائیے گا، کوئی کونا اسرائیل کا بچا نہیں ہے۔ فارمر کریات شمونہ کا میئر کیا بتا رہا ہے؟ ٹوڈے حزب اللہ ڈسٹریبیوٹڈ اٹس میزلز اینڈ ڈرونز ٹو دا سیٹلرز آف دا نارتھ فرام نہاریا اینڈ حیفا ٹو دا سینٹر۔ آج تو بس بارش کر دی ہے حزب اللہ نے کہ وہ نارتھ کی سیٹلمنٹس میں بھی میزائل گر رہے ہیں، اور کہاں پر گر رہے ہیں؟ نہاریا میں بھی گر رہے ہیں اور حیفا کے اندر بھی گر رہے ہیں۔ راکٹس فیل ان دا یارڈ آف بلڈنگ ان دا سیٹلمنٹ آف ایلی فلت ان دا ویسینٹی آف سفید۔ ساتھ ساتھ اسرائیل میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں بھی راکٹ گرا، یہاں بھی گرا، یہاں بھی گرا۔ Our fighters launched an air attack with a squadron of suicide drones on newly established operations room of the Israeli army in settlement of Metula and hit the targets accurately۔ نئے آپریشنز روم جو میٹولا کے اندر بنائے گئے تھے ان کو کامیابی سے ہٹ کیا گیا ہے۔ Extensive damage to buildings inside Metula after number of rockets were launched from southern Lebanon۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ میٹولا کے اندر extensive damage، بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، بہت ساری بلڈنگز کے اوپر میزائل آ کر گرے ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ میزائل بیراج was launched targeting gathering of occupation soldiers in the area adjacent to the Al-Manara۔ پھر آپ دیکھیے، running to fortified areas has become a favorite sport and a vital exercise required by the Home Front Command for Children and Elderly۔ یہ اسرائیلی لیڈرشپ کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ شیلٹرز کی طرف بھاگنا اب اسرائیل میں ایک اچھی سپورٹس ایکٹیویٹی بن چکی ہے۔ اب ہمیں کچھ سپورٹ ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری سپورٹس بہترین ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہم سارا دن شیلٹرز کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو مطلب وہ اپنی زبانی اپنی اس حالت کا، حالت زار کا، عبرتناک حالت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اگین اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں لیبنان ورسز لیبنان جیسا کوئی ملک نہیں ہے، یہاں پر ایک گھمنڈی اسرائیل ہے جو اپنا آپ کو سب سے برتر اور اعلیٰ سمجھتا ہے، اور باقی یہ جو سارے ریجن کے لوگ ہیں ان کو کمتر سمجھتا ہے، ان کو اپنا غلام سمجھتا ہے۔
تو یہ جو برتر اور اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھنے والے ہیں ان کے لیے یہ سب سے بڑی ہیومیلیشن ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان میں یہ گھمنڈ تو نہیں ہوتا کہ ہم اس سے برتر ہیں. یہاں تو معاملہ یہ تو قانونی ہے نا, یہ تو قابض ہیں, انہوں نے تو یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے, فلسطینیوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کی زمینیں چھینی ہوئی ہیں, تو یہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور برتر سمجھتے ہیں. تو ان کے لیے یہ والا کام ہونا کہ وہ گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, شیلٹرز کی طرح بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس ایڈوانسمنٹ ہے, ہمارے پیچھے امریکہ کھڑا ہے, ہمارے پیچھے نیٹو کھڑا ہے, اس کے باوجود حزب اللہ جیسی ایک تنظیم سے پھر ان کو یہ بھی غصہ آتا ہے کہ بھائی پورے عرب ورلڈ کو اور اسلامک ورلڈ کو تو ہم نے غلام بنایا ہوا ہے, وہ تو ایک بیان بھی ہمارے خلاف دینے سے قاصر ہیں, اور یہ حزب اللہ ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہے, پریکٹیکلی کر رہی ہے. یعنی کریات شمونہ سے لے کر تل ابیب تک جو لرز رہا ہے, کیا یہ سعودی عرب کی وجہ سے لرز رہا ہے, کیا یہ ترکی اور پاکستان کی وجہ سے لرز رہا ہے؟ نہیں. اگر وہ چین سے نہیں بیٹھ پا رہے ہیں تو یہ حزب اللہ کی وجہ سے نہیں بیٹھ پا رہے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اچھا سب کو تو ہم نے دنیا میں سبڈیو کر لیا, پوری دنیا کو, اور ایک جو تنظیم ہم سے سبڈیو نہیں ہوئی اور ہمارے وہ سارے منصوبوں کے اوپر پانی پھیر رہی ہے, وہ حزب اللہ ہے. اب ذرا دیکھیے, سیٹلرز ان ہائفا آر ناؤ آن فرنٹ لائن, نہاریا بیکیم دا گھوسٹ ٹاؤن. ہائفا وہ کہہ رہے ہیں کہ فرنٹ لائن, یعنی فرنٹ لائن کون سے ٹاؤنز تھے؟ کریات شمونہ, شیبا فارمز, میٹولا اور مارگلیوٹ, یہ جو بارڈر کے اوپر سیٹلمنٹس, یہ فرنٹ لائن سٹیٹس تھی, یہ سیٹلمنٹس تھی. اب فرنٹ لائن کیا بنا ہوا ہے؟ ہائفا وہ کہہ رہے ہیں فرنٹ لائن بنا ہوا ہے کہ جیسے کریات شمونہ ہٹ ہوتا تھا اس سے 4 ماہ پہلے, اب ہائفا اس طرح سے انڈر اٹیک ہے. یہاں پر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, یہاں پر کوئی سینس آف جو پروٹیکشن ہے وہ یہاں پر نہیں ہے. جو فرنٹ لائن کے اوپر جنگ کس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ ہر وقت شوٹنگ رینج کے اندر ہے, آپ کے اوپر کسی بھی وقت کوئی بھی بم آ کر گر سکتا ہے. فرنٹ لائن پر یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہائفا جیسے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے شہر کو فرنٹ لائن کنسیڈر کر رہے ہیں. سیٹلرز ان دا ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن انکلوڈنگ ہائفا ریکاؤنٹ دیئر ایکسپیرینس ٹو اسرائیلی میڈیا ایمڈ حزب اللہ آن گوئنگ آپریشنز. وہ بتا رہے ہیں جو ہائفا کے سیٹلرز ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے. اب ناظرین, اس اتنے بڑے حملے کے بعد اور اتنی بڑی ہیومیلیشن جو اسرائیل کی ہوئی ہے, خبر یہ آ رہی ہے کہ اگلے گھنٹے بہت اہم ہیں. اس وقت جنرل کوریلا بھی ظاہری بات ہے وہ فرائیڈے سے اسرائیل میں ہی موجود ہیں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا حملہ ہم بیروت کے اوپر کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اب یورپی یونین کے جو فارن پالیسی ہیڈ ہیں جوزف بورل, وہ لیبنان پہنچے ہوئے ہیں. اور لیبنان وہ کیوں آئے ہیں؟ جو یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ ہوا تھا. یورپی یونین سے بہت بڑا پریشر آ رہا ہے کہ فی الفور یہ جنگ بند کی جائے. یونائٹڈ نیشن کی فورسز پر حملے کے بعد فوری طور پر وہ بورل یہاں پر پہنچے اور یہاں پر آ کر انہوں نے کہا کہ فی الفور جنگ بندی ہونی چاہیے, اور یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے, ہمارے لیے ان افورڈیبل ہے. ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے یونائٹڈ نیشن کی فورسز کے اوپر حملہ, اور ہم یہ تو پہلے پریڈکٹ کر چکے ہیں کہ یورپ افورڈ نہیں کر سکے گا اپنے فوجیوں کا مرنا. اچھا, تو یورپی یونین سے بہت پریشر آ رہا ہے. تو بورل یہاں پر پہنچے ہیں اور ایک جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے وہ بھیجا گیا ہے اسرائیل کی طرف, اور ان کو کہا کہ فی الفور سیز فائر کی طرف جائیں. اچھا, ابھی وہ روانہ ہو گئے لیبنان سے. لیبنان سے جب وہ روانہ ہوئے تو اس کے بعد حزب اللہ نے یہ اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر. اچھا, تو اب سیز فائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کو تو رکھے نا سائڈ کے اوپر. سیز فائر یہاں پر بہت کم چانسز ہیں, لیکن اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا حملہ بیروت کے اوپر کرنے جا رہا ہے. کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, آلریڈی بہت وائلنٹ بمباری وہ کر رہے ہیں, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینٹرل بیروت کے اوپر حملہ کریں گے. تو سینٹرل بیروت کے اوپر وہ حملہ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ حزب اللہ بھی تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. حزب اللہ اتنا بڑا جو حملہ ابھی انہوں نے کیا ہے اس سے بھی کئی گنا بڑا, وہ 500-1000 میزائل بھی واپسی فائر کر سکتے ہیں. تو یہ جو لاوا ہے نا یہ کسی بھی وقت ناظرین پھٹ سکتا ہے, یہ ابھی اگلے گھنٹوں میں بھی ایکسپلوڈ ہو سکتا ہے. یہ ایک نہ ایک دن تو ہونا ہے, یہ ہم جانتے ہیں. یہ آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا. پھر ورلڈ کے جو معاملات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, جو نیوکلیر کے دہانے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگلے گھنٹے بہت اہم ہے. اگر اسرائیل بیروت کے اوپر حملہ کرتا ہے, پھر آگے حزب اللہ کس طرح سے رسپونڈ کرے گی اور یہ جنگ پھر آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے, تو یہ دیکھنا ہے. لیکن اسرائیل میں اسرائیلی سیٹلرز کا سروے آیا ہے, میجورٹی آف اسرائیلی سیٹلرز ان فیور آف سیز فائر ان لیبنان. اسرائیلی جو سیٹلرز ہیں وہ بھاگ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیز فائر چاہیے. تو آرمی ایگزاسٹڈ ہے, سوسائٹی ایگزاسٹڈ ہے, وہ سیز فائر ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اسرائیل جتنا بھی بہرحال آگے بڑھے گا وہ اپنے اختتام ہی کی طرف بڑھے گا. تو یہ اس وقت کے ناظرین تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.